बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन। इस वक्त पाकिस्तान एक सख्त तरीन मरहले से गुजर रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे कि 1971 में एक सख्त मरहले से गुजर रहा था। ASS यानी अंजुमन सिपाह सहाबा के एक दहशतगर्द के जिसका नाम है अहमद लुधियानवी, उसने PTI के अफराद को भी आड़े हाथों लिया और एक तरह की धमकी भी दी। अब यहाँ पर हम तवज्जो दिलाएं कि जिस तरह से आज अहमद लुधियानवी को इस्टेब्लिशमेंट आगे ला रही है और मुख्तलिफ सियासी जमातें जान लें कि अगर इनको आगे लाया गया तो फिर कभी भी पाकिस्तान में अमन व अमान नहीं हो पाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे 1971 में उस जमाने की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जमात इस्लामी वालों को आगे लाई थी, खुसूसन अल बद्र और अश-शम्स को। आज के दौर में जो एक अच्छा काम हुआ और वो हुआ सोशल मीडिया के जरिए से कि बहुत सारे हकाइक लोगों तक पहुंच गए और तकरीबन 50 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद लोगों को इल्म हुआ कि पाकिस्तान को तोड़ने वाले बंगाली या मुजीबुर रहमान नहीं बल्कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी कि जो बंगालियों को हकीर समझते थे और उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी और वो ये जानते थे कि अगर वो पॉलिटिक्स में कभी आगे आ गए और वजीर बन गए तो हमेशा वही बनते रहेंगे। और इन्हीं लोगों ने फिर अल बद्र और शम्स के जरिए से और पाकिस्तान आर्मी ने जो कत्ले आम किया उस जमाने के ईस्ट पाकिस्तान में, वो लोगों की निगाहों के सामने आया किस तरह से वहां की खवातीन की आबरुओं को लूटा गया। और ये सब कुछ हुआ कब के जब अब इस जमाने में PTI की खवातीन की आबरू पर हमला किया गया और यह अब निशाना बनाया जा रहा है बाज़ सियासतदानों को उनके रिश्तेदारों के जरिए से, और उनके रिश्तेदारों को गिरफ्तार करके गुमनाम मकामों पर ले जाया जा रहा है और उन पर जुल्म ढाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि बाज़ सियासतदानों की जबानों को बंद किया जाए या जो रूपोश हैं उनको बाहर निकाला जाए। एक बात और एक ऐसा मौजू कि जिसकी जानिब हम अपने तमाम बरादरान अहले सुन्नत की तवज्जो दिलाएं, और तवज्जो इस वजह से दिला रहे हैं कि वो अपनी तारीख को ना दोहराएं, क्योंकि अब दुनिया बेदार हो चुकी है और जितने मजालिम ढाए जाएंगे लोग उतना दीन से दूर होंगे। हमारी इस गुफ्तगू का उन्वान है कि अहले सुन्नत में हमेशा से कत्ले आम की जानिब बहुत रुझान रहा है और दुनिया के बड़े बड़े कत्ले आम बाज ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक डायरेक्ट अहले सुन्नत से रहा है और उस जानिब तवज्जो दिलानी चाहिए। और ये खुद एक तफसीली मौजू है कि जिसको डिस्कस करना चाहिए, और हम अपने इस डिस्कशन में इन तमाम मौजूआत को तफसील से डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन अच्छे खासे जो जेनोसाइड हुए हैं, मैसेकर्स हुए हैं, कत्ले आम हुए हैं, और खुसूसन उलमा अहले सुन्नत या अहले सुन्नत बादशाहों के हाथों, लेकिन हमेशा उलमा अहले सुन्नत उसके पीछे रहे। लिहाजा अब हम आजकल के जमाने से गुफ्तगू को माजी की जानिब ले जाएंगे और तवज्जो दिलाएंगे कि ये जो मिजाज बना है अहले सुन्नत में कत्ले आम का, ये दर हकीकत उन लोगों के जरिए से बना है कि जिनको उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा माना है, और वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर इतना अमल नहीं करते कि जितना उन लोगों की सीरत पर अमल करते हैं। और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने खुद रसूल की तौहीन की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्हें हजर हिज़यान और बकवास की निस्बत दी, और उनके बाद उनकी साहबजादी के घर पे हमला किया और अहले बैत पर जुल्म किया। आप देख सकते हैं, और ये हमारी गुजारिश है तमाम बरादरान अहले सुन्नत से कि इस मौजू को सीरियस लें और जानें कि अब दुनिया बेदार हो चुकी है। अगर आपकी यही रविश रही तो एक वक्त आएगा कि आप ही के अक्सर लोग एथियस हो जाएंगे, दीन से निकल जाएंगे, क्योंकि जो दीन का तरीका अहले सुन्नत में है खुसूसन कत्ले आम के जरिए से, उससे सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को हो रहा है कि जब मीडिया आजाद हो चुका है। पहले वो ये काम करते रहे। मिसाल के तौर पर इस जमाने में हम देखते हैं जो कुछ ISIS ने किया और तालिबान ने किया, और अगर कुछ माजी में हम जाते हैं कि जिसकी जानिब हमने पहले तवज्जो दिलाई कि जो कुछ हुआ इस पाकिस्तान में, किस तरीके से वहां पर कत्ले आम हुआ, किस तरीके से भुट्टो ने, याहिया ने, तिक्का खान ने, और इसी तरह से जनरल नियाजी ने, राव फरमान ने किस तरह से वहां पर कत्ले आम के बाजार को गर्म किया। अब ये तवज्जो रहे कि बाकी कत्ले आम जो नजर आते हैं अहले सुन्नत के, वो नजर आते हैं सूरत में कभी उन्होंने शियों को मारा, कभी और दीगर अक़वाम को या अदियान वालों को मारा, लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान का मौजू है वो इतना अहम है कि अहले सुन्नत ने अहले सुन्नत को मारा, उनकी खवातीन की इज्जतों को लूटा, जबकि वो खुद अहले सुन्नत थे और हनफी थे। लेकिन इसके पीछे जो माइंडसेट चल रहा था उसको छुपाया जाता है, और वो था जमात इस्लामी का, क्योंकि उस वक्त फौज को कोई ये बताने वाला एक ऐसा दीनदार आदमी कि तुम इन लोगों को मारो और ये मारना सही है और ये जिहाद है, तो वो कोई और नहीं था, वो उस जमाने में जमात इस्लामी के अमीर मियां तुफैल थे कि जिनके पीछे उस जमाने में उनके जो बानी थे वो थे मौदूदी साहब।
اور عملاً فوج کے ساتھ جو لوگ شامل تھے، جو لوگوں کو قتل کر رہے تھے اور انہی کے بعض افراد کو پھر آج کل کے بنگلہ دیش میں پھانسیاں بھی دی گئیں، وہ لوگ تھے البدر اور الشمس والے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آج پاکستان میں جمعیت یا جماعت اور سپاہ صحابہ کی صورت میں کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو سب سے اہم موضوع یاد رکھیں کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا یا ایسٹ پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ آج آرمی پر ڈالا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ آرمی کے پیچھے اس وقت اس خون کو جائز قرار دینے والے جماعت اسلامی کے لوگ تھے، مولانا مودودی تھے، میاں طفیل تھے، اور خصوصاً عملی طریقے سے البدر اور الشمس والے تھے، کہ جن کا نعرہ تھا جاہلیت جدیدہ، یعنی یہ جدید زمانے کے لوگ ہیں لیکن یہ اس زمانے کے جاہلوں کی طرح سے ہیں، یعنی کافروں کی طرح سے ہیں، اور یہی وہ نعرے ہیں جو جماعت اسلامی والے استعمال کرتے ہیں، اور یہی نعرہ اتفاق سے انجینئر محمد علی مرزا کا بھی ہے، کلمہ گو مشرک، یا ان لوگوں کا نعرہ ہے جماعت اسلامی والوں کا نام نہاد مسلمان۔ تو یہ نعرے لگا کر بنگلہ دیش میں یا ایسٹ پاکستان میں قتل عام کیا گیا، روڈوں پہ لاشیں پڑی ہیں، آپ کو بہت ساری تصاویر مل جائیں گی، اور خباثت کی حد یہ ہے جنرل نیازی اور جنرل نیازی اور راؤ فرمان وغیرہ نے جب سلنڈر کرنے میں صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے تو چن چن کے ڈھاکہ یونیورسٹی کے افراد کو قتل کیا، خواتین کی آبرو لوٹی، لوگوں کو قتل کیا، خصوصاً ہندوؤں کو بڑا نشانہ بنایا، لیکن نہ فقط ہندوؤں کو، ساتھ میں مسلمانوں کو بھی نشانہ بنایا کہ جو انہی کے ہم مذہب تھے، حتیٰ انہی کی فقہ پر عمل کرتے تھے۔ اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ اس کام کو جائز قرار دینے والے اور اس کام کو جہاد قرار دینے والے جو تھے وہ البدر اور شمس اور ساتھ میں مودودی صاحب اور میاں طفیل یا جماعت اسلامی کی آئیڈیالوجی تھی۔ یہی لوگ اب میدان میں آئیں گے پی ٹی آئی کے مقابلے میں بھی، اور ان کو کافر بھی قرار دیں گے، ملحد بھی قرار دیں گے، ایجنٹ بھی قرار دیں گے، اور ان کے نعروں میں سے ایک نعرہ یہی ہے کہ جی یہودی ایجنٹ ہے۔ یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے دیوبندیوں کو آگے بڑھایا، جس طرح سے طالبان کو سپورٹ کیا، یہی ان کے لیے مشکل بنیں گے، یہی ان کا قتل کا سبب بنیں گے، یہی ان کی جماعت کے افراد کو قتل کریں گے۔ لہٰذا اہل سنت کو چاہیے کہ وہ تاریخ کو بھی دیکھیں اور ان حالات کو بھی دیکھیں اور مزید اس طرح سے اپنے آپ کو خراب نہ کریں۔ تو بنگلہ دیش میں جو قتل عام ہوا اس میں جو منیمم فگر آتا ہے وہ 3 لاکھ کا آتا ہے، اور جب ہم ماضی میں جاتے ہیں تو پنجاب جینوسائڈ ہوا، اور آج بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان بننے کے لیے قربانیاں دی گئی۔ پاکستان بننے کے لیے کوئی قربانی دینے کی ضرورت نہیں تھی، ایگریمنٹ کے ذریعے سے اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے اور سگنیچر کے ذریعے سے ہوا۔ یہ جو پاکستان میں ایک بڑا قتل عام ہوا اور انڈیا میں جسے کہا جاتا ہے پنجاب جینوسائڈ 1947 کا، اس کی بنیاد بھی دیوبندی، بریلوی اور ساتھ میں خانقاہ والے جو مولوی ملا تھے انہوں نے 46 میں رکھی تھی اس پاکستان کے علاقے میں، اور پھر 47 کے مارچ میں عروج میں پنڈی وغیرہ میں انہوں نے قتل عام کیا کہ جس میں تارا سنگھ کے گھر والے بھی بعض لوگ مارے گئے کہ جو زمانے کے سکھ لیڈر تھے۔ پھر سکھوں نے انتقام لیا، یاد رکھیں قتل کی ابتدا اہل سنت علماء کے حکم سے، کہ جس میں بعض مسلم لیگی افراد بھی ایسے تھے کہ جو قائد اعظم کی بات کو نہیں مان رہے تھے، انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ قتل عام 46 سے 47 میں ہوا، لیکن سکھوں نے انتقام لیا 47 میں اگست 17 کے بعد سے۔ بس ان کا ریئیکشن تھا، انہوں نے 4 لاکھ ہندو اور مسلمان مارے اور انہوں نے 6 لاکھ مسلمان مارے۔ انہوں نے بھی بہت بڑا جرم کیا، انہوں نے بھی جرم کیا، اور یہ بدنامی ہے ادیان کی۔ لیکن یہاں پر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اس علاقے میں مسلمانوں نے ہندو بھی مارے، سکھ بھی مارے، لیکن انتقام لینے والے جو اکثر تھے وہ سکھ تھے، ہندوؤں نے نہیں لیا۔ وجہ یہ تھی کہ نان وائلنس تحریک چلا رہے تھے گاندھی صاحب، اور یا جس کو اہنسا کہا جاتا ہے، اور ان کی اس تحریک کی وجہ سے ہندوؤں کو ٹھنڈا کیا گیا۔ لیکن وہ ہندو جو شدت پسند تھے RSS کے، ان لوگوں کو یہ بات پسند نہیں تھی، اور گاندھی جی کی جان در حقیقت مسلمانوں کو بچانے میں گئی ہے۔ اور دوسری جانب نہرو نے اعلان کیا تھا کہ اگر مسلمان علاقوں پر، خصوصاً اس زمانے میں بہار میں اٹیک ہونے والا تھا، کہ اگر اٹیک کیا گیا تو میں تمہارے علاقوں پر بمبارڈمنٹ کر دوں گا۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کا دفاع کس نے کیا، اور یہاں پر ہندوؤں اور سکھوں کے قتل عام میں کون کون لوگ، یعنی علماء اہل سنت، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، اور خصوصاً دیوبندی علماء میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا اسحاق مانسیرائی، اور اس نے پنجاب کے علاقے میں بہت دہشت گردی کی تھی، کہ جس کو آج بالکل ایک مجاہد بنا کر ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک دہشت گرد تھا۔ اب اگر اس کے اسی زمانے میں ہم جاتے ہیں تو ہولوکاسٹ ہوا۔ ہولوکاسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہوا 1941 سے لے کے 44 تک کے جو ہٹلر نے کیا، لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ یاسر عرفات کے چچا کے جو زمانے میں فلسطین کے ایک مفتی تھے یعنی امین الحسینی، وہ اسی ہولوکاسٹ کے زمانے میں جا کر بڑے اتفاق سے ہٹلر سے ملے، بڑا اس کا احترام کیا، دونوں نے دوسرے کا احترام کیا، اس کے بعد ان کے گارڈ آف آنر بھی ان کو دیا گیا، بڑا ان کا احترام ہوا۔ اور یہ سب کچھ اس زمانے میں ہوا کہ جب ہٹلر یہودیوں کو بدترین طریقے سے قتل کر رہا تھا۔ یاد رکھیں کسی دین سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ظلم کسی کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہے، خصوصاً بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت نے ہولوکاسٹ کی حمایت کی، اور آج انہی کی وجہ سے عموماً
ہمیشہ ہٹلر کی تعریف کی جاتی ہے جبکہ کسی بھی ظالم شخص کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. اسی زمانے میں اگر آپ 38 سے پہلے آ جائیں, کیونکہ علامہ اقبال کا انتقال 38 میں ہوا, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال میسولینی کے پاس پہنچ گئے جو خود ایک فاشسٹ شخص تھا. اب یہ وہ زمانہ ہے کہ میسولینی کی فوجیں لیبیا میں داخل ہیں. اب علامہ اقبال اچھے شاعر تھے, بس ان کو ایک شاعر کے اعتبار سے رکھنا چاہیے. یہ سمجھنا کہ وہ بہت ہی ایک جہادی فرد اور ایک بہت ہی جو ہے وہ ایک انقلابی فرد اور بہت کھرے انسان تھے, ایسا نہیں ہے. شاعر بہت اچھے تھے اور دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے کہ جنہوں نے اشعار کہے رسول علیہ السلام کی شان میں. لیکن شاعر ہونا الگ بات ہے اور کھرا آدمی ہونا الگ بات ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کہ بہت اچھے شاعر کہیں, شعر کہیں بہت سارے شعراء نے, تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ولی اللہ ہیں. کہا جائے گا نہیں, شعر بہت اچھے کہیں لیکن وہ شعراء شرابی تھے. تو بعض شعراء شرابی تھے, اب ان کو ولی اللہ نہیں بنائیں گے, عارف باللہ نہیں بنائیں گے, لیکن کہیں گے کہ انہوں نے اشعار اچھے کہے, خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیق, ان کے درجات کو بلند فرمائے. علامہ اقبال کے درجات کو بھی خداوند تبارک و تعالیٰ بلند فرمائے. اور یہ یاد رہے کہ نجف سے آیت اللہ العظمیٰ سید کاظم یزدی نے اٹلی کے خلاف فتویٰ دیا تھا, لیکن اسی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لیبیا میں ظلم ہو رہا تھا, علامہ اقبال وہاں گئے, اس ظلم کی کوئی مخالفت نہیں کی بلکہ اپنی کتاب میں ضرب کلیم میں اشعار کہے میسولینی کی شان میں, کہ جس کا ایک مصرع ہے کہ اول تو ان کو بار بار میسولینی کو اس کے کام کو ندرت یعنی بہت ہی نادر فرد ہے, اور آخری صرف ایک ہم مصرع ان کا سنا دیتے ہیں, وہ کہ ہے جس کی نگاہ مثل شعاع آفتاب, یعنی میسولینی جیسا فاشسٹ شخص کس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے کہ جس کی نگاہ جو ہے وہ آفتاب کی شعاع کی مانند. تو یہاں سے پتہ چلا کہ علامہ اقبال جیسے افراد بھی ایک جانب اشعار کہہ رہے ہیں تو شائیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر, تو دوسری جانب جو ہے وہ خود میسولینی کے پاس بھی جاتے ہیں. اب وہ داستانیں بنائی ہوئی ہیں, ان داستانوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جی یہ کہا, لیکن ان کا جو دیوان ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اس کا جو میسولینی کا ظلم ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور وہ 38 میں دنیا سے چلے گئے, ممکن ہے کہ اگر وہ ہٹلر کے زمانے میں رہتے تو ہٹلر کے کام کی بھی تائید کرتے, کیونکہ اس نے جی یہودیوں کو مارا. تو یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہولوکاسٹ کی تائید آج بھی علماء اہل سنت کرتے ہیں, ہٹلر کی تعریف کرتے ہیں, اور اس زمانے کے مفتی اہل سنت امین الحسینی جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں کس کے پاس, ہٹلر کے پاس. کشمیر میں 10 دفعہ تاراج ہوا علماء اہل سنت کے حکم سے, اور اس میں شیعوں کا لاکھوں کی تعداد میں قتل عام ہوا, اور یہ تاراج 10 تاراج ہوئے, اور یہ 1548 سے لے کر 1872 تک ہوئے. لہذا آج بھی کشمیر میں جو ان دہشت گردوں کا ساتھ دے رہے ہیں ان سے کہا جائے کہ اگر تم امام حسین کا نام نہیں لے سکتے, امام حسین کا غم نہیں منا سکتے, اور یزید کو برا نہیں کہہ سکتے, تو پھر کیسے تم کسی ظالم کو برا کہہ سکتے ہو؟ جب آل رسول کے اوپر ظلم ڈھانے والوں کو تم برا نہیں کہہ سکتے تو پھر کس کو برا کہو گے؟ تو یہ وہاں کے کشمیر کے جو مومنین دھوکہ کھا رہے ہیں ان دہشت گردوں کے ہاتھوں, نہ کھائیں اور کوشش کریں کہ وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کا ساتھ دیں. 1929 میں آفریدی شیعوں کا بہت بڑا قتل عام ہوا, اور یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے آفریدی وہ ہیں کہ جو پہلے شیعہ تھے, اور ایک بہت بڑی تعداد کو قتل کر دیا گیا وادی تیرا میں, اور اس کا تفصیلی ہمارا ایک لیکچر بھی ہے, اور اس کا ذکر کیا ہے خان عبد الغنی خان نے اپنی کتاب دی پٹھان میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا میں اس زمانے میں تحریک چلی, خلافت کی تحریک خلافت. اب یہ تحریک خلافت چلی ہے فاسق اور فاجر اوٹومین امپائر یا عثمانی بادشاہوں کے دفاع کے لیے. اور کب چلی ہے؟ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ تحریک خلافت چلی ہے 1919 سے لے کر 24 تک, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے اوٹومین امپائر نے عالم اسلام میں ایک ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا, اور ان ظالموں کو سپورٹ کیا جا رہا تھا خلیفہ کہہ کے. اوٹومین امپائر نے آرمینینز اور اس زمانے میں جو وہاں پر کرسچنز سے ان کا قتل عام کیا وہ ایک بالکل الگ موضوع ہے, لیکن مختلف علاقوں میں شیعوں کا قتل عام کیا. اسی طریقے سے بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ شیعوں کو پہاڑوں میں ڈھکیل دیا تھا, جیسے شام وغیرہ کے علاقے میں, اور اسی طرح سے لبنان وغیرہ کے بعض علاقوں میں وہ ظلم کرتے تھے. لیکن اس وقت ہم جو اصل میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے کئی قتل عام کیے ہیں مختلف زمانوں میں, کہ اگر اس کی جانب ہم توجہ دلائیں تو ایک قتل عام کہلاتا ہے حمیدیہ قتل عام, کہ وہ اگر آپ سرچ کریں گے حمیدین میسیکر کے نام سے, جو 1894 سے 1896 تک چلا, اور اس قتل عام کو انجام دیا سلطان عبد الحمید دوم نے, اور وہ مرا ہے 1918 میں 10 فروری کو, اور اس میں 80,000 سے 3 لاکھ آرمینین کرسچنز کو قتل کیا گیا.
اس کے بعد جو قتل عام ہوا وہ آدانہ تھا، آدانہ میسیکر کے نام سے، جو 14 اپریل 1909 کو شروع ہوا اور تقریباً 6 مہینے چلا، اور یہ بھی کیا عبد الحمید دوم نے، کہ جس کو آج ولی اللہ بنا کر فلموں میں یا دوسری جگہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس میں 30,000 آرمینین کرسچنز کو مارا گیا اور 13,000 آشوری کرسچنز کو مارا گیا۔ آشوری کرسچن وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زبان سامی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد 1915 سے لے کے 1917 تک ایک جینوسائیڈ آرمینینز کا ہوا، کہ جس میں 6 لاکھ سے لے کر 15 لاکھ کا فگر بیان ہوا ہے، اور ابھی بھی ترک اس کو مانتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ پلاننگ سے نہیں ہوا، بس یہ سیاسی مسئلہ تھا، ہماری نیت جینوسائیڈ کی نہیں تھی، اور 15 لاکھ نہیں ہیں، یہ بس 5-6 لاکھ تھے۔ بابا 5-6 لاکھ نہیں، 5-6 ہزار ہوں، 5-6 ہزار نہیں، 5-600 ہوں، کہ اشرف الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس طرح سے قتل عام کیا جائے اور بچوں کو بیابانوں میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، ہزاروں یتیم بچے بھی ختم ہو گئے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بوسنیا ہرزیگوینیا اس علاقے میں اتنی نفرت مسلمانوں سے ہے، تو اس کے پیچھے یہ والا پرابلم ہے کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں نے ان کے آباء و اجداد کو اس علاقوں میں اور مختلف علاقوں میں قتل کیا، کیونکہ وہاں کی ایک اچھی خاصی آبادی وہ ہے کہ جو ترک علاقوں سے ہجرت کر کے چیکوسلوواکیہ وغیرہ یورپ کے مختلف علاقوں میں پہنچی ہے۔ افغانستان کا جب حال دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک قتل عام ہوا، کہ جو وہاں کے جس طرح سے پاکستان میں کیلاشی لوگ ہیں اس طرح سے وہاں لوگ تھے، ان کا قتل عام ہوا۔ اس پورے علاقے کا نام رکھ دیا تھا کافرستان، بے دردی سے انہیں مارا گیا، اور پھر جو وہ بچے اور بعض لوگ زبردستی مسلمان ہو گئے تو اس کا نام رکھ دیا گیا نورستان۔ اسی طرح سے عبد الرحمن خان نے، اور یہ قتل عام ہوا تھا 1887 میں، جو نورستان کا قتل عام ہے۔ ہزارہ کا قتل عام ہوا، کہ جس میں تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ قتل ہوئے، لیکن اتنا تھا کہ 60% آبادی ہزارہ شیعوں کی عبد الرحمن خان نے قتل کر دی، اور یہ قتل عام کا سلسلہ رہا 1888 سے لے کے 1893 تک۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین نے مختلف علاقوں میں قتل عام کا بازار گرم کیا، لہذا معرفت الاقالیم میں واضح بیان ہوا کہ اہل طبریہ و نصف و نابلس و خود اکثر و عمان شیعہ، کہ ان علاقوں کی اکثریت شیعہ تھی۔ پھر خطط الشام میں بیان ہوا اتا صلاح الدین و خلفاؤہ فیہا علی التشیع کما آبا علیہ فی مصر۔ اب ان تمام علاقوں میں، فلسطین میں اور ان علاقوں میں اکثریت شیعہ تھی، یہاں پر ایسا قتل عام کا بازار گرم کیا کہ ان کی پاپولیشن بالکل ختم ہو گئی، اور اس خطط الشام میں کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ اس نے مصر میں کیا تھا، کیونکہ مصر میں بھی شیعوں کا قتل عام کیا تھا، تو بالکل اسی طرح سے ان علاقوں میں قتل عام کیا، لیکن آج ان کو ہیرو بنایا جاتا ہے۔ اب یہ قتل عام انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ یہ سارا قتل عام سیکھا ان لوگوں سے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زندگی میں زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو نہیں فالو کرتے، بلکہ ان جیسے افراد کے ظلم کو فالو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر خالد بن ولید نے جب ایران کے بعض علاقوں پر قبضہ کیا تو اس نے لوگوں کو ذبح کرنا شروع کیا اور کہا کہ میں نے منت مانی تھی کہ جب میں کامیاب ہو جاؤں گا خون کی نہر بہاؤں گا، جس پہ ابن قعقاع نے کہا کہ یہ امیر، خون میں سیلان نہیں ہوتا، وہ بہتا نہیں ہے، لہٰذا آپ پانی چھوڑ دیں، آپ کی نظر پوری ہو جائے گی۔ یہی قتل عام کا سلسلہ تھا کہ جو جناب ابوبکر کے حکم سے ہوا، اسے بھی ہم تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ ان کا پہلا فرمان ہی یہی تھا کہ جو نماز نہ پڑھے، زکات نہ دے، انہیں قتل کر دو، اور جو چاہے کرو، جلا دو اور مار دو۔ لہٰذا خالد بن ولید نے جناب حضرت مالک بن نویرہ کو قتل کیا، ان کے سروں پر رکھ کے کھانا پکایا، ان کی زوجہ کی آبرو کو لوٹا۔ بس اس موضوع کا جو اصل ہدف ہے وہ یہ ہے کہ برادران اہل سنت میں جو اب جوان لڑکیاں لڑکے ہیں وہ اپنی تاریخ کو جانیں، اور جاننے کے بعد کوشش کریں کہ اپنے اندر ایک چینج لائیں، اور ایک ایسا چینج لائیں کہ اب ان ظالموں کو فالو نہ کریں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کو فالو کریں، کیونکہ یہ جو بڑی تیزی سے اہل سنت میں لوگ ایتھیس بن رہے ہیں دنیا بھر میں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسلام واقعاً جو ان کے پاس ہے، جو اہل بیت کے دشمنوں سے ملا، اس میں ظلم بہت ہے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہمارے برادران اہل سنت کو تاریخ کے ان حقائق کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو ان کا قتل عام بیان کیا یہ بھی مکمل بیان نہیں کیا ہے، یہی قتل عام انہوں نے انڈیا میں کیا، یہی قتل عام انہوں نے مختلف علاقوں میں کیا، جہاں گئے انہوں نے قتل عام کا بازار گرم کیا، اور آج بھی انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ظالموں کو ذل الہی اور بڑے بڑے القاب دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا دنیا بھر میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے بہت خون بہایا ہے، تو اسلام واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون نہیں بہایا، وہ اسلام کہ جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر ظلم کیا، انہیں قتل کیا، وہ جو ایک اسلام آیا تھا بغاوت کی صورت میں، اسی نے اہل بیت پر ظلم کیا، اور وہی اسلام آج دنیا بھر میں ظلم کا سبب بنا ہوا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔